अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज का पहला रोज़ा आप लोगों को बहुत-बहुत मुबारक हो अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी अपना पहला रोज़ा रखा हुआ है जनाब। और इस वक़्त जो वीडियो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल अनएडिटेड वीडियो है और ये बिल्कुल जो है वो एज़ लाइव जा रहा है। तो चलिए जनाब, आज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं, जो अब तक की ताज़ा तरीन ख़बरें हैं वो सब की सब आपकी खिदमत में रखने जा रही हूँ, पेश करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि 19 रुकनी वफ़ाकी काबीना जो है फाइनली उसने भी हलफ़ उठा लिया। गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको बताया था कि फैसल वाउडा ने और बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। उन्होंने ये साफ़ तौर पे बोला है कि ईद के बाद जो है वो पीटीआई की बहुत बड़ी शामत आने जा रही है। और फैसल वाउडा ने तो यहाँ तक कहा था कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो भी अब पकड़े जाएँगे और वो जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बन के घूम फिर रहे हैं, ये चीज़ें अब उनके लिए आने वाले दिनों में बहुत ही दुश्वार होते दिखाई दे रही हैं। जबकि दूसरी तरफ आपको बताऊँ तो गरीदा फ़ारूकी ने आज एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई भी एक मंसूबा बना के बैठी हुई है। पीटीआई ये सोच रही है कि इससे पहले कि कोई यलगार हमारे ऊपर हो, हम ईद के फ़ौरन बाद जो है नई बनने वाली हुकूमत जो है उसके ऊपर यलगार कर दें, क्योंकि उन्होंने ये कसम खाई हुई है कि किसी भी तौर पे स्टेबिलिटी जो है वो मुल्क के अंदर आने नहीं देनी। तीसरी तरफ फैसल फाउडर ने जवाब देते हुए फिर ये बात कही कि अगर पीटीआई ये समझती है कि वो दोबारा कभी इक़्तिदार में आएगी तो ये उनकी खाम-ख़याली है, और अगर उनको हुकूमत बनाने का शौक है तो वो चाँद के ऊपर जाकर हुकूमत बना सकते हैं। अब बहरहाल मैं ये बता दूँ कि पीटीआई जो है वो किसी भी तौर पे कोशिश करेगी कि वो मौजूदा गवर्नमेंट को जो है वो डिस्टेबलाइज़ करे। लेकिन साथ ही आपको ये बता दूँ कि 19 रुकनी वफ़ाकी काबीना जो है उन्होंने हलफ़ उठाया है, और उसकी क्या तफ़सीलात हैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। कि जी वफ़ाकी काबीना की तक़रीब हल्फ़ बर्दारी में बर्दारी जो है वो ईवान सदर के अंदर हुई, जहाँ पर सदर आसिफ़ अली ज़रदारी ने वफ़ाकी काबीना से हलफ़ लिया। इससे एक दिन पहले आपने देखा कि सदर आसिफ़ अली ज़रदारी जो हैं उनका हलफ़ हुआ, और फिर आपने देखा कि आर्मी चीफ़ भी वहाँ पर आए थे, उन्होंने बिलावल से भी मुसाफ़ा किया था और उन्होंने नवाज़ शरीफ से भी मुसाफ़ा किया था। जबकि इस मौके पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। हलफ़ उठाने वालों में ख्वाजा आसिफ़, एहसन इकबाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, शिज़्ज़ा फ़ातिमा और मोहसिन नकवी, अमीर मुकाम, चौधरी सालिक हुसैन और रियाज़ पीरज़ादा और राना तनवीर और जाम कमाल जो हैं, वो इन 19 लोगों में जो हैं वो शामिल थे। इसके अलावा जो लोग थे उनके नाम भी आपको बता देती हूँ। अवैस लगारी, अताउल्लाह तारड़, कैसर शेख, इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगज़ेब, अहद चीमा, आज़म नज़ीर तारड़ और शिज़ा फ़ातिमा। ये तमाम लोग जो हैं जिनके नाम मैंने आपको बताया, इन सब ने हलफ़ उठाया। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने वफ़ाकी काबीना का पहला इजलास जो है वो भी तलब किया, और आपने उनके बहुत सारे क्लिप्स देखे होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब हम कोशिश करेंगे कि हम दूसरे ममालिक से कर्ज़ा ना उठाएँ, बल्कि हम सरमायाकारी के ऊपर जो है वो बातचीत करें। तो जनाब, ये बड़ी ही एक खुश आइंद बात है। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि पीटीआई का पूरी तरह से प्लान है कि उन्होंने किसी भी तौर पे जो है गवर्नमेंट को स्टेबलाइज़ नहीं होने देना। और आपने देखा अभी गुज़श्ता रोज़ जो गुज़रा है, उस दिन भी जो किस तरह से वो सिमाबिया, ताहिर और इन समेत कितने लोगों ने सड़कों के ऊपर जो है वो बलवा किया, वो आपके सामने है। अच्छा, दूसरी तरफ आपको बता दूँ कि हिब्बा चौधरी जो हैं, फवाद चौधरी की जो मिसेज़ हैं वो, और फैसल चौधरी, जो कि फवाद चौधरी के भाई हैं। इन दोनों के दरमियान जो है वो अदालत के अंदर जो है वो काफ़ी गरमा-गर्मी हुई, और दोनों काफ़ी उलझे एक-दूसरे को गालम-गलोच तक जो है वो मामला पहुँच गया। क्या तफ़सीलात हैं वो आपको बताती हूँ। कि जी, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के अंदर पेशी के मौके पे फवाद चौधरी के सामने एक बार फिर उनकी अहलिया और भाई जो हैं वो आपस में शदीद लड़ पड़े। फैसल चौधरी जो हैं उनके वकील हैं जी, फैसल चौधरी और वकील जो है कैसर इमाम से बात कर रहे थे, और उस दौरान हिब्बा फवाद की मुदाखलत हुई। उन्होंने इन दोनों के मामलात के बीच में बोलना शुरू किया और दोनों के दरमियान तल्ख़ कलामी शुरू हो गई। हिब्बा फवाद जो हैं उन्होंने कहा कि कैसर इमाम को अपना काम करने दें। असल में जो कैसर इमाम हैं उनको कह रही थी हिब्बा फवाद कि वो अपना काम करें, और फैसल चौधरी को यानी अपने जेठ को मना कर रही थी कि तुम बीच में मत बोलो। तो हुआ क्या कि जब ये बात हुई तो उसके बाद हिब्बा ने जब कहा कि कैसर इमाम को अपना काम करने दें, वो प्रोफेशनल वकील हैं, जिस पे फैसल चौधरी ने कहा कि तुम बक-बक करती हो। हिब्बा ने भी तुर्की ब-तुर्की जो है वो आगे से जवाब दिया और कहा कि तुम हर किसी के साथ बक-बक करते हो। तल्ख़ कलामी के दौरान जो है फवाद चौधरी ने अपनी अहलिया के मुँह पर जो है वो हाथ रखकर उन्हें खामोश करवाया, और हिब्बा फवाद की फवाद चौधरी के मामू के साथ भी तल्ख़ कलामी शुरू हो गई। फवाद चौधरी की जो अहलिया हैं, उन्होंने कहा कि आप भी फैसल के साथ मिले हुए हैं, जिस पर फैसल चौधरी ने कहा बकवास बंद करो। बुजुर्गों के साथ किस तरह से बात कर रही हो। हिब्बा ने जवाब देते हुए कहा कि बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग बन कर रहें, बकवास
تم کر رہے ہو، یعنی بزرگ کو بھی کہا کہ تم بکواس کر رہے ہو، تم اپنا منہ بند کرو۔ فواد چودھری کے جو ماموں ہیں انہوں نے فیصل چودھری کو پکڑ کر احتساب عدالت سے باہر نکال دیا، جبکہ فواد چودھری نے کہا کہ فیصل یار تم جب آتے ہو تو پنگا ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی ہبا چودھری اور فواد چودھری کے بیچ میں کافی جھگڑا ہوا، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جب سے فواد چودھری جو ہیں جب وہ جیل میں گئے تھے تو ان کے جو بھائی ہیں فیصل چودھری وہ چاہتے تھے کہ وہ الیکشن لڑیں، کیونکہ ان کو لگا کہ شیر افضل مروت اگر آگے آ سکتے ہیں، اعتزاز احسن اگر آگے آ سکتے ہیں، اگر آگے جو ہے باقی لوگ آ سکتے ہیں تو پھر میں کیوں نہیں آ سکتا۔ لیکن جناب علی وہ کہتے ہیں نا کہ بیچ میں ان کی مسز آ گئیں اور اب معاملہ یہاں تک آن پہنچا کہ عدالت کے اندر کھلے عام جو ہے وہ گالم گلوچ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ بہرحال اسی سارے دوران عرصے کے دوران اور پورے معاملات کے دوران ایک خبر جو ہے اسے آپ سب لوگوں نے اگنور کر دیا۔ وہ خبر یہ تھی کہ ہمارے ملک کے جو مایہ ناز محترم ہیں، میں ان کو ادیب نہیں کہہ سکتی، رائٹر نہیں کہہ سکتی، شاعر نہیں کہہ سکتی، کیونکہ یہ جو دکھتے ہیں وہ ہیں نہیں، جو وہ ہیں وہ دکھتے نہیں ہیں۔ اور پی ٹی آئی کے بڑے ماشاءاللہ سے نا میں کیا بتاؤں کہ 8 فیبروری سے پہلے بھی کافی زیادہ کیمپینز چلاتے رہے ہیں۔ جی میں بات کر رہی ہوں انور مقصود کی، فائنلی جی ان کے بارے میں خبریں آئیں کہ وہ اغوا ہو گئے ہیں۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں، کون آخر اٹھا کر لے گیا انور مقصود صاحب کو؟ میرا خیال ہے کہ ان کی 80 پلس ایج تو ہوگی، اس عمر میں کسی نے بلا کے ان کو یا اٹھا کے ان کو اپنے اوپر مدعا ڈالنا ہے تو ایسا مدعا کوئی کیوں ڈالنا چاہے گا؟ تو اس کی جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ویسے جو ہیں وہ اپنے آپ کو مصنف بھی کہتے ہیں، طنز و مزاح کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں، میزبان بھی ہیں۔ تو ان کے بارے میں 24 گھنٹے تک ایک خبر جو ہے وہ سرکولیٹ ہوتی رہی کہ انور مقصود جو ہیں وہ اغوا ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد انور مقصود جو ہیں انہوں نے ایک ویڈیو اپنا بنایا اور ویڈیو جاری کر کے انہوں نے ایسی تمام گردش کرنے والی جو خبریں ہیں ان کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ زخم ہوتے، ہڈی ٹوٹی ہوتی تو بریانی کیسے بناتا، ابھی بریانی بنا رہا ہوں ورنہ کوئی اور میرے لیے بریانی بنا رہا ہوتا۔ انہوں نے خبروں کے اوپر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مداحوں سے درخواست ہے کہ ایسی جعلی خبروں کے اوپر کان نہ دھریں، میرا نہ تو سوشل میڈیا پر کوئی اکاؤنٹ ہے اور نہ ہی میں سوشل میڈیا دیکھتا ہوں، لوگ مجھے فون کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں اغوا ہو گیا ہوں۔ انور مقصود نے تمام خبروں کی تردید کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میں نہ صرف ایسی خبروں کی تردید کرتا ہوں بلکہ ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ اس کی مذمت کریں جو بغیر کسی تصدیق کے ایسی خبریں جو ہیں وہ چلا دیتے ہیں۔ بہرحال اگر کسی نے انور مقصود کو اغوا کرا دیا تھا تو میرے خیال سے کہ ان کو مطلب خیال کرنا چاہیے، اب وہ جو بولتے ہیں ان کو بولنے دیجیے۔ اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ خیبر پختونخوا کے اندر جو صحت کارڈ عمران خان نے تبدیلی کے نام پہ جاری کیا تھا وہ میں پہلے بھی اپنے ویڈیو کے اندر آپ کو تمام ثبوت دکھا چکی ہوں۔ پہلے الحمدللہ وہ خبر میں نے آپ کو دی تھی اور اس کے بعد اب یہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر خبر چل رہی ہے، اس لیے سوچا کہ آپ کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ تمام صحت کارڈز جو عمران خان نے لانچ کیے تھے ان کے اوپر، ان کارڈز کے اوپر جو ہے وہ جعلی آپریشنز کیے جانے کے انکشافات ہوئے ہیں۔ دستاویزات جو اب تک سامنے آئی ہیں اس کے اکارڈنگلی نجی اسپتالوں کے اندر 2022 میں صحت کارڈ کے تحت 2602 آپریشنز کیے گئے اور نجی اسپتال میں صرف اپینڈکس کے 1829 آپریشنز جو ہیں وہ کیے گئے، یعنی کہ 2600 ٹوٹل آپریشن اگر کسی ہاسپٹل میں ہو رہے ہیں تو اس میں سے 1800 سے زائد جو ہیں وہ صرف اپینڈکس کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتنی جو اس کی شرح ہے یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے جتنی کہ صرف آپ کو خیبر پختونخوا کے اندر ملتی ہے، یعنی کہ اتنے بڑے لیول کے اوپر جو یہ گھوٹالہ ہے یہ صحت کارڈ کے نام پہ ہو رہا تھا۔ صحت کارڈ ڈیٹا سے معلوم ہوا کہ بعض افراد کے 2 مرتبہ اپینڈکس آپریشن بھی کیے گئے، کیونکہ جب کسی کا نام ڈالنا ہو تو ایک ہی آئی ڈی کارڈ کے اوپر آپ کتنے آپریشنز کرا چکے ہو، یعنی سائنسدان اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ پاکستان کا یہ کون سا خطہ ہے جہاں پر ایک بندے کے 2 اپینڈکس آپریشن ہوتے ہیں، یعنی کہ جس جگہ پر اپینڈکس ہوتی ہے اس جگہ سے ہٹ کے اپوزٹ سائڈ پہ بھی اپینڈکس آپریشنز ہو چکے ہیں۔ یہ ہے جی خان صاحب کی تبدیلی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ جی سربراہ ہیں جی اے این پی کے اسفند یارولی، ان کے گھر میں جو ہے وہ کوہرام مچ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا خبر ہے جی؟ یہ شاید آپ کو بہت ساری خبروں کے بیچ میں یہ مین جو خبریں ہوتی ہیں وہ کوئی بتاتا نہیں ہے جی۔ ان کی اہلیہ انتقال کر گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی وائف کو جو ہے وہ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔
اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جناب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیا تفصیلات ہیں۔ ترجمان ہے جی ANP کے زاہد خان، انہوں نے بیسیکلی ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اسفندیار ولی کی جو اہلیہ ہیں ان کے انتقال کی تصدیق کرتا ہوں، اور انہوں نے بتایا کہ مرحومہ کی تدفین جو ہے وہ 4 سدہ کے اندر جو ہے وہ کی جائے گی، اور انہوں نے کہا کہ ان کی نماز جنازہ کا وقت کا جو اعلان ہے وہ بعد میں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے فائنلی اپنی جو بیٹی ہے جی آصفہ کو انہوں نے لانچ کر دیا ہے سیاست میں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میری بیٹی کو خاتون اول بنانے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور کہا ہے کہ اس کو وہ پروٹوکول جو ہے وہ دیا جائے گا۔ بہت سوچ سمجھ کے زرداری صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے، شاید ان کو لگتا ہے کہ بلاول صاحب سے زیادہ جو ہیں وہ آصفہ جو ہیں وہ پارٹی کو زیادہ اچھا رن کر سکتی ہیں، یا شاید انہوں نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف جو ہیں انہوں نے اپنے بیٹوں کی جگہ مریم نواز کو وہ جگہ دی ہے کہ انہوں نے اپنے جانشین کے طور پہ ان کو آگے لائے ہیں، تو صدر آصف علی زرداری کو بھی لگا کہ آصفہ کو جو ہے وہ مجھے آگے کرنا چاہیے۔ اس کی تفصیلات آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کے جو ذرائع ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری کو خاتون اول کا درجہ اب دیا جائے گا، اور باضابطہ طور پر ان کو خاتون اول ڈکلیئر کیا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ آصفہ بھٹو کو خاتون اول کا پروٹوکول بھی ملے گا، اور وہ پہلی خاتون اول ہوں گی جو صدر کی بیٹی بھی ہوں گی، اور خاتون اول کو درجہ ویسے جو خاتون اول ہے وہ دیا جاتا ہے اہلیہ کو درجہ، یعنی کہ جو اگر صدر ہیں تو ان کی جو مسز ہیں وہ خاتون اول ہوں گی، لیکن 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے آصفہ بھٹو نے پیپلز پارٹی کے لیے جو ملک گیر انتخابی مہم چلائی، اس کے بعد جو ہے وہ بلاول بھٹو کا بھرپور انہوں نے ساتھ دیا، جس کے بعد زرداری صاحب نے یہ فیصلہ کیا۔ آصفہ بھٹو کے بارے میں آپ کو بتا دوں 3 فروری 1993 کو وہ پیدا ہوئیں، اور آصفہ بھٹو جو ہیں وہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت یعنی پیپلز پارٹی کے گھرانے سے ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ آصفہ بھٹو جو ہیں وہ بلاول بھٹو اور بختیار بھٹو زرداری کی چھوٹی بہن ہے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ان کا کیا کردار رہا ہے، پولیٹکس میں کیا کردار رہا ہے، وہ سب چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، اور یقیناً ان کو خاتون اول کا درجہ ملنے کے بعد پھر سے PTI کے لوگ جو ہیں وہ بولنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر سے وہ یہی پروپیگنڈا کریں گے کہ جی موروثیت اور یہ اور وہ۔ لیکن اس سے پہلے والے ولاگ کے اندر میں آپ کو ثبوت کے طور پہ بتا چکی ہوں کہ کس طرح سے عمران خان ماضی میں کہتے رہے ہیں کہ موروثیت کو میں کبھی بھی انڈورس نہیں کروں گا، اور عمران خان یہ بات بھی کرتے رہے ہیں کہ کسی بھی صورت جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کا رشتہ دار ہوگا تو میں اس کو ٹکٹ نہیں دوں گا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ شیر افضل مروت کے بھائی کو بھی بنا دیا گیا، لطیف کھوسہ کے فیملی کو بھی بیچ میں ڈال دیا گیا، اور تمام لوگوں کا ملغوبہ بنا کر ان کو آگے لے آیا گیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ شیر افضل مروت کے بارے میں بھی میں نے آپ کو سنایا کہ انہوں نے کہا جی ہاں جی میں نے اپنے بھائی کے لیے وزارت مانگی اور مجھے دے دی گئی۔ تو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور جاتے جاتے ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، وہ جناب علی بڑی مزیدار خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ لطیف کھوسہ جو ہیں وہ گزشتہ روز آپ کو پتہ ہے کہ پکڑے گئے تھے، گرفتار ہو گئے تھے، لیکن جس وقت ان کی یہ خبریں پھیلی ہوئی تھی کہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اس وقت سب سے پہلے ولاگ میں نے آپ کو یہ خبر بتا دی تھی کہ ان کو چھوڑ بھی دیا گیا ہے۔ حالانکہ ابھی تک کسی نے بھی اناؤنس نہیں کیا تھا، بلکہ اگلے دن صبح جا کے آپ لوگوں کو یہ بات پتہ چلی ہوگی کہ اناؤنسمنٹ ظاہر کی گئی ہوگی، لیکن میں نے ولاگ میں آپ کو پہلے بتا دیا تھا۔ اب بڑی مزیدار اور دلچسپ کہانی یہ ہے کہ لطیف کھوسہ نے کال کی خواجہ سعد رفیق کو، اور خواجہ سعد رفیق سے انہوں نے مدد مانگی، خواجہ سعد رفیق نے ان کو وہاں سے چھڑوایا، اور خواجہ سعد رفیق نے ایک ٹویٹ بھی کیا، اور پھر الٹا ٹونٹ بھی کس نے کیا؟ لطیف کھوسہ نے ہی ٹونٹ کرنا شروع کر دیا، کس کو؟ خواجہ سعد رفیق کو۔ پہلے ذرا سنیں کہ ٹونٹ کیا کیا، ذرا یہ سنیں پھر میں آپ کو خبر سناتی ہوں۔ سعد رفیق کو کہا کہ بہت مہربانی کہ تم نے اپنی اصلیت دکھا دی اور میں تمہارے محبوس ہوں تمہارے تھانے میں۔ اگرچہ اس نے فون کر کے مجھے کہا کہ کھوسہ صاحب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے کہا نہیں نہیں تمہارا تو کسی چیز سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ تیرا شکریہ ادا کر دوں، تو مجھے بڑا بھائی کہتا ہے، تو میں نے کہا کہ چھوٹے بھائی کو میں شکریہ ادا کر دوں۔ میں نے یہ وہی لطیف کھوسہ ہیں جو بہت زیادہ مذاق اڑایا کرتے تھے خواجہ سعد رفیق کا۔ بہرحال خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ کل شام 6:54 پہ میرے فون پہ لطیف کھوسہ نے مس کال کی، اس کے بعد انہوں نے اپنی گرفتاری کے بارے میں بتایا، اور جب میں انہوں نے کہا کہ اس حلقے سے میں نہیں جیتا، میں تو ہارا ہوں بلکہ آپ جیتے ہیں، الٹا لطیف کھوسہ نے الزام مجھ پر ڈال دیا کہ میں تمہارے تھانے میں بیٹھا ہوں، تمہارے تھانے والوں نے مجھے پکڑ کے رکھا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے ان کی مدد کی، اور باہر آ کر کس طرح سے اس کے اوپر پردہ ڈالا وہ آپ نے خود سن لیا ہے۔ بہرحال جی باری ہے آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔
اللہ نے کے مان